खान साहब मुतमईन है ना आपसे? वक्त बहुत से चेहरों से निकाब नोच के फेंक देता है। वो लोग भी आपको पसंद करते हैं जो कि इस वक्त सबको चला रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग पसंद ना करते हों। 10 साल पहले शहरियार अफरीदी या मुराद सईदी अली मोहम्मद जानता था उनको? उस्मान बुज़दार को भी कोई नहीं जानता था। पता नहीं खान साहब इसको गलती तस्लीम करेंगे कि नहीं। जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने क्या कोई फेवर खान साहब को देना है? क्या ये शहबाज शरीफ साहब मुल्क को चला सकते हैं? वो कौन चला रहा है फिर? अब तो खैर आसिम साहब का भी टाइम शायद महीना है या पता नहीं कितना है, 2-3 महीने है। जनरल आसिम मुनीर के 1.5 साल है। मैं सबको स्पेस देनी होगी, ये मुल्क सबका है, सिर्फ इमरान खान का नहीं है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जलसा आपका नाकाम हो जाना था, इसलिए आप लोगों की तरफ से खुद अप्रोच किया गया। पूरा सिस्टम एक आदमी के सामने फिर गया है, उस आदमी ने फिर आपको बताया है कि लीडर कौन है। अगर इमरान खान कहते कि नहीं जलसा करना है तो हमारा तो वज़ीर आला कफन बांध चुका था। 8 सितंबर को भी यही होगा कि पूरा सिस्टम जाके खड़ा हो जाएगा और फिर आखिरी फैसला एक आदमी का होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इमरान खान साहब 9 मई को भी पुरअमन थे, वो 22 अगस्त को भी पुरअमन थे और इंशाल्लाह 8 सितंबर को भी पुरअमन होंगे। आपके ख्याल में खान साहब जेल से बाहर कब तक आ जाएंगे? एक तुमने कहा कि मैंने किसी वकील से अभी तक ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा। वकील से पूछा, वकील बता नहीं सकता होगा ना। मेरे ख्याल में सिस्टम में अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ज्यादा अरसा अंदर रख सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और पॉडकास्ट पे आपको खुशामदीद। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, पता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना उन लोगों में शामिल किए जाते हैं या उन लोगों में से हैं जिनसे तमाम सियासी जमातों के लोग जो है ना, जिनको पसंद करते हैं, जिनसे वो खुश हैं, जिनकी वो इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। तो आपने ये जगह कैसे बनाई है? आप क्या सबको खुश करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबको खुश करने वाला तो मुनाफिक होता है। नहीं, अपने उसूलों पे खड़े रह के भी आप डिसेंट सियासत कर सकते हैं। आप ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं, अपना मौक़िफ़ जो है भरपूर आप सामने रखें और उसके बाद देखें अगर आपकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है तो इश्यूज़ पे तो आप भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। तकरीबन 2013 से आज 2024 है तो 11 साल हो गए हैं मैं मीडिया पे हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को मीडिया पे किसी ने डिफेंड किया है, क्योंकि 2013-14 के धरने से लेके बीच में पानामा और पता नहीं क्या क्या हुआ। इवन रिलीज़ के दूसरे दिन मैं मीडिया पे था। 27 जुलाई को पिछले साल रिलीज़ हुआ था, 28-29 को मैंने कौमी असम्बली की भी तकरीर याद है जब गवर्नमेंट गई थी और उस दिन रात को वो तो धुआंधार एक तकरीर थी। लेकिन एक तासुर ये है कि पीटीआई में जिन्हें सब पसंद करते हैं ना, उन्हें इमरान खान बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन इसका जवाब तो खान साहब दे सकते हैं। नहीं, आप भी दे सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? डोंट लिव इन हिज हार्ट, आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता, अंदर जाके मैं चेक करूं कि खान साहब आपको लगता तो होगा कि ऐसा है या नहीं है। मैं नहीं समझता। खान साहब जो है दिल की बातें लोगों से बड़ा कम करते हैं। मेरे ख्याल में ट्रस्ट तो करते हैं वो खान साहब। जरा ये सवाल आप खान साहब तक उठा के रखिए। चलिए, जब उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू करूंगी तो ज़रूर उनसे पूछूंगी। लेकिन खान साहब जो है ना, वो आपको पता है जारहाना अंदाज को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कि डट जाओ, लड़ जाओ। तो ये तासुर क्यों है? वो खुद फास्ट बॉलर हैं शायद, इसलिए तो फास्ट बॉलर्स को ही पसंद करते होंगे ना ज़्यादा। फिर एग्रेसिव आदमी है, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरक नहीं है, चीज़ों को समझते हैं। आज से 27 साल पहले जब उन्होंने तहरीक इंसाफ शुरू की, उनके साथ 10 बंदे नहीं थे। आज 25 करोड़ से 2/3 उनके साथ खड़े हैं, तो कुछ तो है। हाँ, फास्ट बॉलर भी वैसे हमेशा फास्ट तो बॉल्स नहीं कराते, कभी कभी डिलीवरी उनकी स्लो भी हो जाती है। थे ना, साथ में कप्तान भी थे, अच्छे बैट्समैन भी थे। लेकिन माजी में हमने ये देखा है, ये जो मसालेहत पसंद लोग होते हैं ना अली मोहम्मद साहब, इनको या तो पार्टी में साइड पे किया जाता है, रखा जाता है, या फिर इनको मशकूक समझा जाता है। ऐसा है ना? देखें, हो सकता है, लेकिन मसालेहत डिपेंड करता है कि आप किस वक्त क्या बात करते हैं। देखें, जहाँ एग्रेसिव स्टैंस की ज़रूरत होती है वहाँ मसालत नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ मसालत की ज़रूरत होती है वहाँ अगर आप तेज़ बात करेंगे तो पार्टी का नुकसान करेंगे। तो ये आपने जज करना है कि कहाँ आपने एग्रेसिव स्पीच करनी है, कहाँ आपने एग्रेसिव स्टैंड लेना है, कहाँ आपने पार्टी के लिए मसालत की बात करनी है ताकि रास्ता मिले। क्योंकि सियासत सिर्फ लड़ने का नाम नहीं है, सियासत जो है वो सख्त बात के साथ साथ अंधेरों में से रास्ता निकालने की बात है। क्योंकि सियासतदान लीडर होता है और लीडर वो होता है जो अपनी कश्ती को तूफान में चट्टान से ना टकराए बल्कि उसको रास्ता लेके अपने मंजिल तक पहुंचाए। कभी एक कदम आगे बढ़ता है, कभी हालात को देखते हुए एक कदम पीछे बढ़ता है और रास्ते सबसे बड़ी मिसाल ही क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। ही वाज रॉक सॉलिड, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ छोड़ते नहीं थे, लेकिन वो डटे रहते थे, अपनी बात पर डटे रहते थे। चलो, इन शॉर्ट खान साहब मुतमईन है ना आपसे? कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शक और कोई शुबा तो नहीं है उनको आप पर? ये सवाल आप उनसे कीजिएगा जब मिलते हैं। भाई, अभी आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई थी ना, तो कैसा पाया आपने? मतलब खान साहब उसी तरह, और होती रहती है मुलाकात तो आप लोगों की। हाँ जी। तो खुश हैं खान साहब, मुतमईन है आपसे? ये सवाल आप उनसे कीजिए। अच्छा अली मोहम्मद साहब, क्या वो लोग भी आपको पसंद करते हैं जो कि इस वक्त सबको चला रहे हैं?
आई डोंट नो, 7 बार गिरफ्तार हुआ हूँ, डेथ सेल में रहा हूँ. अगर पसंदीदगी का ये मयार है कि आप डेथ सेल में रहें तो आई डोंट नो, हम किसी को खुश करने के लिए तो सियासत नहीं करते. वी डू इट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए करते हैं. मैं तो जिससे भी बात होती है मैं तो बीच में अपना मफाद साइड पर रख के पाकिस्तान की बात करता हूँ. अगर मेरा बदतरीन भी दुश्मन है वो मेरे से पाकिस्तान के लिए बात करे, अगर वो काम पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैं उसकी बात मान लूँगा. लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे, चाहे मैं साफ बात कहूँ, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे कोई और हो, अगर मुझे ये कहे कि जनाब ये हिसाब किताब है, ये झंडा मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, हम झंडे के लिए तो सियासत नहीं करते. हाँ, सबको पसंद नहीं करते ना वो लोग, इसलिए आपसे ये सवाल किया कि आपको पसंद करते हैं, आपसे खुश हैं. नहीं, आपको किसने कह दिया कि खान साहब को पसंद नहीं करते? करते क्यों नहीं करते होंगे? तो जेल में क्यों है वो? जब 2/3 पाकिस्तान इमरान खान को पसंद करता है तो 2/3 में वो लोग भी आते हैं. तो फिर खान साहब जेल में क्यों हैं? फिर तो बाहर होना चाहिए हो ना. सकता है कुछ पसंद के लोगों को हो सकता है रखा कुछ जाता लोग पसंद ना करते हो. हाँ. अच्छा, कुछ हो सकता है लोग स्पेसिफिक, कुछ लोग ना करते हो. ठीक. अच्छा, क्या इमाम साहब ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जिनके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम था उनमें से बहुत से तो ऐसे थे कि जो जेल में नहीं गए, और कुछ थे जो जेलों में गए, फिर ज़मानत हुई और वो रिहा हो गए. तो क्या लगता है कि उनके हवाले से खान साहब को बदगुमान किया जाता है या खान साहब बदगुमान हैं? नहीं, देखिए, मैं तो जब रिहाई मेरी हुई तो उसी दिन मैंने खान साहब को मैसेज किया कि मैं वालदा से मिल लिया है. उनकी जेल मेरे घर से कोई 30 किलोमीटर के फासले पे थी. आखिरी जेल मेरी मर्दान थी. तो क्या मैं घर रहूं या सीधा ज़मानत पार्क आऊँ? तो खान साहब ने कहा नहीं, आप कुछ दिन अम्मी के पास, फैमिली के पास रहें, फिर आपको मैं बुलाता हूँ. लेकिन वो फिर टाइम कम था. 5 जुलाई को उनकी जो है अरेस्ट हो गई और उसके बाद फिर उनसे एक तवील जुदाई के बाद मुलाकात 16 फरवरी को हुई. कल परसों जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने एक ऐसी बात की कि मुझे खुशी हुई कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूँ जिसका ईमान इतना पुख्ता है कि 1.25 साल गुजारने के बाद भी वो क्या कहता है. और साथ बैठे थे, मैं उनसे वैसे ही पूछा, पहली बार आप साल हो गया है, आप लोगों से दूर हैं, क्या सोचा? क्या कहते हैं? एक तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी वकील से अभी तक ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूँगा. जो उन्होंने बात की, ये मैं समझता हूँ कि आपके जितने ये आपका जो यूट्यूब वगैरह कर रही हैं इस पे ये बात आपको किसी ने नहीं की होगी कि इमरान खान का इतना पक्का ईमान है. वो खान साहब मुझे कहते हैं कि यार देखो, अगर अल्लाह ना चाहता तो मुझे कोई जेल में नहीं डाल सकता था. ऐसे ही है. और फिर कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह चाहेगा मुझे कि एक दिन अंदर नहीं रख सकता. वकील से पूछा, वकील बता नहीं सकता होगा ना वैसे इस सवाल का नहीं, जवाब नहीं दे मतलब है सकता कि होगा. वो अंदर से वो कंटेंट आदमी है. वो समझता है कि ये सारा कुछ जो उसके साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता. उनको कोई बदगुमान तो नहीं करता ना वहाँ जाके? छोटे लोग जो होते हैं ना, छोटे लोगों का काम क्या होता है, कान में वो काना फूंसी करते रहते हैं. जो फील्ड का आदमी होता है वो चुगलियाँ नहीं खाता. ठीक. वो मैदान में अपना परफॉर्म करता है, फिर इज्जत से बैठा होता है. अगर आपने उससे कोई बात पूछनी है आपको वो कोई बात कर देगा. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है ना, ये पता है बात मैंने क्यों की? ये सिलसिले खान साहब खुद ही रोक सकते हैं. कहा यह जा रहा है कि जो लोग जेल से ज़मानत पर रिहा होकर आए ना, तो वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग हो गई है या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इनमें पीटीआई के बहुत से लोगों के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता है. अब जब हम ये सवाल करते हैं ना तो आगे वाले को गुस्सा भी आता है, वो नाराज़ होता है. मुझे पता है आप नाराज़ नहीं होंगे. अगर हाई कोर्ट पेशावर के चीफ जस्टिस साहब की सेटिंग थी उनके साथ और हाई कोर्ट पेशावर मिली हुई है तो फिर तो मेरे लिए भी हैरत की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर से निकला हूँ. बाकी देखें, वक्त सबसे बड़ा फैसला है. लेट टाइम डिसाइड. वक्त बहुत से चेहरों से निकाब नोच के फेंक देता है. अल्लाह के करम से मेरा तो इस पे पॉलिसी, मैंने पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है, जो आज तक खान के साथ खड़ा है मेरे लिए वो काफ़ी है. ये तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जिसने टोटली आउटकास्ट और जो पॉलिटिक्स में नहीं थे या जिनका कोई नहीं थी, उनको सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के एक पैमाने पे तोल के पाकिस्तान की सियासत में लेके. आप मुझे बताएं ना, 10 साल पहले शरियार अफरीदी या मुराद सईद या अली मोहम्मद या आतिफ खान या शौकत यूसुफ ज़ई, ये जितने नाम हैं, हमारी कुछ ख़वातीन भी, ज़रताज गुल वगैरह, ये सारे कोई जानता था उनको? उस्मान बुज़दार को भी कोई नहीं जानता था. आई थिंक दैट वाज इंसान से ज़िंदगी में कुछ बड़ी गलतियाँ होती हैं. महमूद खान को भी कोई नहीं जानता था. पता नहीं खान साहब इसको गलती तस्लीम करेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब डिज़र्व्ड अ बेटर लीडर. आपके करीबी दोस्त मुराद सईद कहाँ है? मुराद से कोई रब्ता नहीं है. कोई रब्ता नहीं हुआ अभी तक? पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, ये पता है?
میں نے جان کے زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش اس لیے بھی نہیں کی کہ خدا نخواستہ کچھ اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے پھر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا. لیکن کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کو؟ دیکھیں گرفتاری ہو سکتی ہے, کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ابھی اگر وہ سیف ہیں اور ایک سائٹ پہ ہیں, اگر ایشورنس ان کو ملتی ہے کہ ان کو لیگلی جو بھی چیزیں پروسیکیوٹ ہوگا تو پھر وہ میرے خیال میں نکل بھی آئیں گے, لیکن شاید ابھی وہ رسک نہیں لینا چاہتے. لیکن تقریباً میرے خیال میں 9 مئی سے بھی بہت پہلے سے تب سے وہ رابطہ نہیں ہے ان سے. آپ نے کہا گرفتاری ہو سکتی ہے, تو کیا گرفتاری سے اور زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا یہی خدشہ ہے صرف؟ اگر سمپل گرفتاری ہو تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, مسئلہ دور کا ہے, آگے کا ہے. میں زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی زندگی اہم ہے. خان صاحب کے کہنے پہ روپوش ہیں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. خان صاحب کے ساتھ مراد کے بارے میں کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی, حالانکہ کافی دفعہ میں ملا ہوں, لیکن میں خود احتیاط کرتا ہوں کیونکہ مناسب وقت پہ میرے خیال میں مراد صاحب جو ہے وہ خود آ جائیں گے. صوبے میں ہماری ہوا جاتا ہے نا, یا تو جیل سے بچنے کے لیے ہوا جاتا ہے یا پھر زندگی کا اگر خطرہ ہو تو پھر روپوشی اختیار کی جاتی ہے. دیکھیں جیل میں تو ہم بھی نکل آئے نا, جیل میں تو بہت سے لوگ جیل جا کے نکل بھی آتے ہیں. ہز لائف از ویری امپورٹنٹ, اور میرے خیال میں اگر ان کو ایشورنس دے دی جائے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ضمانت ہوگی تو مے بی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ آ جائیں سامنے. ان کی لائف اہم ہے آپ نے کہا, اور کہا جاتا ہے کہ 9 مئی میں ان کا کردار بھی بہت اہم تھا. کیا اہم تھا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. جو جنرل عاصم منیر ہیں, ان کی بطور آرمی چیف تعیناتی پہ خان صاحب خوش تھے؟ انہیں کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اس پہ؟ میں اس کنسلٹیشن میں تو پریوی نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تھے تو خان صاحب نے تو اجازت دی تھی عاصم منیر صاحب کے لیے. لیکن وہ تو جناب فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, اور جب وہ نہیں بن سکے یا نہیں ایسا ہو سکا تو پھر جو جناب باجوہ تھے ان کو تاحیات آرمی چیف رہنے کی آفر کی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے. میں پریوی نہیں ہوں کسی ایسی کمٹمنٹ یا کسی ایسی بات کا, لیکن ہر چیز پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ مجھے لگا محتاط ہیں آپ. نہیں, میں اگر کسی ڈسکشن کا حصہ نہیں ہوں تو ظاہر ہے پھر میں, خان صاحب نے بھی مجھے نہیں بتایا اس پہ, تو پھر تو میڈیا رپورٹس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار شخص ہوں, کابینہ کا ممبر رہا ہوں. اگر روز دوسرے تیسرے چوتھے دن خان صاحب سے ملتا ہوں, مجھے موقع ملتا ہے ان سے بات کرنے کا, تو میں غیر ذمہ دار بات تو نہیں کر سکتا. جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے, لیکن خان صاحب کے لیے لوگ اہم نہیں ہیں, خان صاحب کے لیے مقصد اہم ہے, ان کے لیے پاکستان اہم ہے. میں نے پچھلے دن یہ بات کی تھی کہ میں نے اس آدمی کو جو دیکھا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, ان کی بہت دفعہ ملاقات ہوتی تھی کیبنٹ میٹنگ میں یا کسی اور چیز میں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک درویش ٹائپ وزیر اعظم تھا. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور میڈیا رپورٹس کے اوپر میں یہ کمنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے DGI نے کہا کہ جناب باجوہ کو تاحیات آرمی چیف رہنے کی آفر کی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا. اگر جنرل عاصم منیر لیکن ایک چیز ہے, دیکھیے اس وقت عارف علوی صاحب صدر مملکت تھے جی, انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے پاس وہ گئے ہیں, اور خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرٹ پہ یا سینیورٹی پہ وہ آ رہے ہیں, اجازت تو خان صاحب نے دی, تو خان صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھے, کوئی ایشو ایسا نہیں تھا. اگر انہوں نے اوکے کیا تھا کیونکہ خان صاحب کی اجازت کے بعد ہی علوی صاحب نے اس کو اوکے کیا, تو میرے خیال میں خان صاحب کو امید تھی کہ چینج آف گارڈ سے سچویشن بہتر ہوگی. اس وقت ایک اگر آپ, اب تو خیر عاصم صاحب کا بھی ٹائم شاید مہینہ ہے یا پتہ نہیں کتنا ہے, 2-3 مہینے ہیں, لیکن جب وہ نئے آئے تھے, آپ اس وقت کا ماحول آپ کو یاد ہوگا, لوگوں کی بڑی امید تھی کہ چینج آف گارڈ سے سچویشن بہتری کی طرف جائے گی. اچھا, یہ 2-3 مہینے کس کے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اب تو 2-3 مہینے ہیں, کس کے؟ ان کا ٹرم پورے ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ جنرل عاصم منیر کے 1.5 سال ہے. 1.5 سال کو آپ 1-2-2.5 مہینے پہ لے آئے؟ نہیں, میرے پاس ان کی ٹرمز کا ان چیزوں کی انفارمیشن نہیں ہوتی, لیکن میرے خیال میں 3 سال ہوتے ہیں سر, میرے خیال میں نومبر نہیں تھا کیا ہوتے 3 سال ہیں ہمارے یہاں, تو خیر پھر وہ آگے بھی سال چلے جاتے ہیں, لیکن نومبر 2025 ہوگا. اگر میرا نہیں خیال میں 2024 ہے, لیکن جو بھی ہے میرے خیال میں میرے لیے چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اگر پاکستان کا کوئی وزیر ہوں یا کوئی ذمہ دار شخص ہوں, میں نے اگر کوئی آئینی کام کرنا ہے, مجھے میٹر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے, پاکستان کا چیف جسٹس کون ہے, اگر میں آئینی کام کرتا ہوں. خان صاحب نے کیا کرانا ہے کسی سے؟ سر مجھے یہ بتائیے, جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو گرفتاری ہے وہ ٹھیک ہے, اور یہ فوج کا ہی معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ آفیشیل موقف کیا ہے؟ آپ اون کرتے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب نے اس پہ بڑا کلیئر بات کی تھی کہ اندرونی معاملہ ہے, اگر احتساب پہ وہ رکھتے ہیں, اگر اس کو کوئی پولیٹیکل اینگل دیا جاتا ہے اور اسے کوئی چیز تحریک انصاف کے ساتھ جوڑی جاتی ہے 9 مئی یا وٹ ایور, تو اس پہ پھر خان صاحب کو موقف بڑا کلیئر ہے کہ وہ پھر اوپن ایک ٹرائل ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ کے نیچے کورٹ مارشل اوپن ہو سکتا ہے, ہوتا ہے.
دیکھیں سپریم کورٹ کے نیچے کورٹ مارشل ہے. سپریم کورٹ کے نیچے 9 مئی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپن انویسٹیگیشن ہو, جس کا جو رول ہے اس میں اگر فیض صاحب کا کوئی رول ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی رول ہوگا, لیکن اگر کسی کا بھی کوئی رول ہے تو آ جائے اس میں. لیکن دیکھیں اتنا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, سابق 3 فوجی افسران جو ہیں وہ گرفتار ہیں, اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ گرفتار ہیں, سینکڑوں لوگوں سے تفتیش ہوئی ہے, اور آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں سر جیسے آپ لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. کیا ہمارا کیا تعلق ہے ہمارا اس سے؟ دیکھیں اگر سپرنٹینڈنٹ جیل اگر گرفتار ہیں تو کیا چیز کوئی ان پہ ثابت ہے؟ یعنی کہ ہمیں تو ان سے گلا رہتا تھا کہ یار ہمارے سر پہ ہمارے سر کے اوپر آپ کھڑے ہیں, آپ خان صاحب سے بات ہی نہیں کرنے دے رہے, ہمیں الٹا ہمیں ان سے گلے رہتے تھے. میں جب جیل میں تھا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس وقت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہی تھے ہمارے ٹائم پہ, میرا شرار افریدی کے ٹائم پہ بھی اڈیالہ میں جب ہم تھے تو اکرم صاحب ہی تھے. ایسا نہیں کوئی ہم سے کوئی زیادتی یا ظلم تھی, لیکن ایسا کوئی خاص فیور بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کوئی فیور خان صاحب کو دینا ہے. ثبوت ہاتھ لگے ہوں گے تو ان کو گرفتار کیا گیا ہوگا نا, آ جائے گا سامنے, پتہ چلے گا. جنرل فیض حمید کے گرفتار تو بے شمار لوگ ہوئے ہیں, ہر دوسرا تیسرا بندہ گرفتار ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ گنہگار ہے؟ پھر پوچھ رہی ہوں جنرل فیض حمید کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا یا تھا؟ یا میرے خیال میں حکومت کے وقت ایک پروفیشنل رول تھا. پروفیشنل رول تھا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا میرے علم میں نہیں ہے. پھر سوچ لیں 9 مئی کے بعد اپوزیشن کو مینیج نہیں کرتے تھے. جب حکومت میں تھے ان کا ایک پروفیشنل رول تھا. اپوزیشن کو مینیج نہیں کرتے تھے. آپ تو ایک رول ہو سکتا ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت تھے, ایک رول ہو سکتا ہے اس زمانے میں, لیکن دیکھیں کیا رول تھا. کیا بھٹو صاحب کے وقت سے جب وہ وزیر اعظم تھے, کیا آپ کا جو ایک ونگ پولیٹیکل ونگ بنا تھا انٹر سروسز میں وہ ایکٹیو نہیں تھا؟ یہ کوئی پہلی بار تو کوئی رول نہیں تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی جنرل فیض حمید کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب نے جب پہلی مرتبہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو یاد ہے نا کہ آپ کے اپنے لوگوں نے یہ اشارتاً بتایا تھا کہ جی ہمیں لایا گیا ہے. پھر صادق سنجرانی جب چیئرمین سینٹ بنے تو کیا اس میں جنرل فیض حمید کا رول نہیں تھا؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی میں کیا جنرل فیض حمید کا رول نہیں تھا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, آپ نے کہا ہوگا رول, سارا رول نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے, ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول سیاست میں رہا ہے. اس میں شخصیات کو اس پہ ڈسکشن کرنا کہ باجوہ صاحب کا یہ تھا, فیض صاحب کا وہ تھا, یا جنرل راحیل صاحب کا یہ تھا, سب کا کچھ نہ کچھ رول رہتا ہے. پروفیشنل جب حکومت ہوتی ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. اگر اپنے جو ان کا ایک رول ہے پروفیشنل اس کے باہر جا کے کوئی ایکسٹرا کچھ کر رہا ہے, بالکل اس سے پوچھ ہونی چاہیے, لیکن میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. خاص کر 9 مئی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ ریٹائرڈ سے کوئی ان کو کوئی فائدہ اس کا پہنچنا تھا. 9 مئی سے پہلے کی ہیں خیر, لیکن سر آپ کے خیال میں فوج کو کیا ضرورت پڑی جنرل فیض حمید کا احتساب کرنے کے لیے؟ اور اگر احتساب کرنا ہی تھا تو وہ تو پھر صرف ٹاپ سٹی پہ بھی ہو سکتا تھا. میری معلومات کے مطابق میں DGISPR نہیں ہوں, وہ آپ کو احمد صاحب بتا سکتے ہیں, جو احمد شریف صاحب ہیں, کہ ان کو کیا ضرورت تھی. ہمارا تو اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ اندرونی معاملہ ہے. اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اچھی بات ہے, لیکن یہ پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ایک شخص ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ وجہ ہوگی نا, میں وجہ کی بات کر رہی ہوں, کوئی وجہ ہی ہوگی, ورنہ تو ٹاپ سٹی پہ بھی ہو سکتا تھا نا. لیکن فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پہ ہو رہا ہے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس سے. اگر ہمارے حوالے سے کوئی بات ہوگی پھر تحریک انصاف جواب دے گی. ابھی تو کچھ نہیں نکلا وہاں سے. روز عطا تاروٹ صاحب اور ان کی ساری ایک بریگیڈ بیٹھی ہوتی ہے, یعنی کہ فوج کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی, یہ لوگ بیٹھے اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. واضح موقف آپ کا سامنے نہیں آتا نا. کبھی خان صاحب اثاثہ قرار دے دیتے ہیں, کبھی خان صاحب زیرو کہہ دیتے ہیں, کبھی خان صاحب ان کے اوپن ٹرائل کی بات کر دیتے ہیں, تو پھر اس لیے یہ سوالات جنم لیتے ہیں. نہیں, حکومت میں تو ان کا ایک اچھا رول تھا. جب آپ کا دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس وقت آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ تھے جو کہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل ہونے کی حمایت کر رہے تھے. اور یاد ہے جب وہ ڈان لیگز کے بعد میاں محمد نواز شریف کی بھی حمایت کی گئی تھی اس حوالے سے کہ جی ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں, نہیں حمایت کرنی چاہیے؟ میرا کوئی بیان تو نکال کے دیں. جب میں نے کہا آپ کی پارٹی کے لوگ, کچھ لوگوں نے کہا ہوگا, مراد سعید نے بات کی تھی میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. مراد سعید اس وقت ایک ینگ لیڈر تھے, بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہیں, وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں, اور اب انہوں نے بھی بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں. آپ دونوں سائڈ آف دا کوائن جو ہیں ہم سب نے دیکھ لی ہیں. میرے خیال میں دیکھیں سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک انٹرنل میکینزم ہے جو ہوتے رہنا چاہیے. ان کے اندر آپ لوگوں کی طرف سے غلطی تھی جسے آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اور آپ نے سیکھ لیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ان کا اندرونی ہے, اس کو ہونا چاہیے. جب پولیٹیکل چیزوں کو اس میں آپ گڑمڑ کرتے ہیں تو عوام میں ان کا جو ایک تاثر ہے, جو ایک محبت کا ایک رشتہ ہے, اس میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک, سویلین کوئی بھی دیکھیں ماضی میں بہت سی ایسی باتیں ہوئی ہیں. میں
آپ میڈیا والے اکثر ہم لوگوں کی پچھلی چیزیں اٹھا کے کسی بھی جماعت کی وہ کر کے ہاں اب بتائیں کیا فلانا وہ آپ نے کہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو اٹھاتے ہیں. میں تو بات دوسری کرتا ہوں. میں تو دیکھیں میں جتنی بار عمران خان صاحب کے پاس گیا ہوں کوئی پتہ نہیں 16 فروری کے بعد بہت سی دفعہ موقع ملا ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی میڈیا کو یہ بتایا خان صاحب نے مجھے یہ دے دیا میں فلانا بن گیا. میں جب گیا ہوں میں نے ادھر سے یہ بات نکالی ہے جس سے کوئی آگے کا راستہ بنے. آپ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف فیملی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بہت کچھ غلط ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہوں گی لیکن کیا انہوں نے سیکھا ہے؟ یا اگر سیکھا ہوتا تو وہ حکومت میں نہ ہوتے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا, آپ نے سمپتی گین کر لی, لیکن جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے بھی وہی ظلم کر دیا. اس کا مطلب ہے یو ڈونٹ لرن. آپ نے 90s میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میوزیکل چیئر کھیلی نا. میاں نواز شریف پہ پیناما کا کیس ہوا, اس کے بعد مریم نواز جیل میں گئیں, تو زیادتیاں آپ سمجھتے ہیں یہ ہوئی ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے؟ پہلے یہ تو ایڈمٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں نہیں ہوئی, کچھ غلط نہیں؟ دیکھیں جہاں تک پاناما کا تعلق ہے نا جی, اس میں جو فیصلہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا تھا, اگر وہ مین فیصلہ ہوتا تو اصل احتساب تو اس پیسے کا ہونا چاہیے تھا جو باہر تھا. جو اقامہ تھا وہ تو بڑی مائنیوٹ چیز تھی. اصل جس چیز پہ فیصلہ آنا چاہیے تھا اس پہ تو سزا ہی نہیں ملی. کیا یہ سوال کرنا حق نہیں ہے پاکستانیوں کا کہ پاکستان سے باہر اگر آپ کے اثاثے ہیں اور آپ وزیر اعظم رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ میرے سے پوچھ سکتی ہیں, میں وزیر رہا ہوں, میں وزیر پارلیمانی امور رہا ہوں. آج اگر میرے پاس کوئی بہت زیادہ جائیداد آ جاتی ہے تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو آنسر کہ بھئی یہ کہاں سے آئی ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو آپ نے سنا, انہوں نے کیا کہا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا. پھر جو جج ارشد ملک تھے انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں اعتراف کیا تھا کہ مجھ پہ بھی دباؤ ڈالا گیا. تو میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی تو ہوئی نا, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں بالکل ہوئی ہوگی, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کو گولیاں مار کے 1.25 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں. اس لیے تو میں نے عمران خان صاحب سے جب بات کی تھی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کیوں کی تھی کہ ایک فریش سٹارٹ سب کو لینا ہوگا پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ اس وقت جو چل رہا ہے یہ فریش سٹارٹ نہیں ہے, یہ پاکستان اسی طرح کولو کی بیل کی طرح وہ دائروں میں گھوم رہا ہے. یہ تبدیلی کی جو آپ بات کریں یہ کیسے آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستانی عوام سے آپ کو توقع ہے کہ یہاں پہ کوئی بنگلہ دیش, کوئی ایران یا فرانس جیسا انقلاب آیا جائے, اس کے بعد ایک فریش سٹارٹ ہوگا اور معاملات تبدیل ہوں گے؟ کیا کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اسی سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. وہ تو آپ نہیں بیٹھتے, اور اس سے انقلاب تو نہیں آتا. کیا کرنا ہے؟ انقلاب ایسے آتا ہے. نہیں, ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں, انقلاب ایسے آتا ہے, سیاسی لیڈرشپ اگر بیٹھ جائے تو ساتھ. آپ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں, بات ہو, کوئی آگے کا راستہ طے ہو کہ پاکستان کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جو جمہور نے فیصلہ دیا ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پہلے تو اس پہ بات ہو نا. پاکستانی قوم نے جو 8 فروری کو ہم خود انقلاب کی بات کرتے ہیں, پرامن انقلاب ہمیں پسند نہیں ہے. یہ جو پرامن انقلاب آیا ہے اس سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ 2018 کا نکال کے بیٹھ جائیں گے علی محمد صاحب, اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن وہ تو نکال کے بیٹھیں گے نا, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بالکل نکال کے بیٹھ جائیں, لیکن دیکھیں ایک جماعت کا لیڈر آپ نے جیل میں ڈال دیا, اس کا انتخابی نشانہ آپ نے چھین لیا. کیا 2018 میں مسلم لیگ نون کے لوگ کیمپین کر سکتے تھے نا؟ کیا میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت صدر تھے کیا وہ کیمپین کر سکتے تھے؟ کیا وہ جیل میں تھے؟ وہ جیل میں تھے نا. شہباز شریف صاحب کیا کیمپین کر رہے تھے کہ نہیں؟ سب مریم نواز اور میاں نواز شریف کہاں تھے؟ جیل میں تھے نا اس وقت. جس لیول کی پرسیکیوشن تحریک انصاف کی ہوئی ہے کہ آپ کے لوگ نہ کیمپین کر سکتے ہیں, نہ گھروں سے نکل سکتے تھے, ان کے کاغذات تک چھینے گئے, ان کے بینر تک پھاڑے گئے, آپ کا کوئی کیمپ نہیں لگ سکتا تھا, آپ لٹرلی کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں انہوں نے 9 مئی نہیں کیا تھا. یہ 9 مئی جو ہے نا اس میں آپ لٹکے اور 9 مئی میں کیا آپ نے ثابت کیا ہے؟ 9 مئی ہم نے کیا کیا ہے؟ جس نے غلط کیا اس کو سزا دیں. سال ہو گیا ہے, ویڈیوز ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا, اور بہت سے کیسز میں خان صاحب بری بھی ہو گئے. سال ہو گیا ہے, آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں جنرل فیض حمید کا آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ہو جائے گا اور ان کو سخت سزا بھی مل جائے گی اس میں؟ میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس پہ, یہ معاملہ دور تک جاتا نظر آ رہا ہے. ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, دور تک کتنا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. عمران خان تک جا سکتا ہے یہ معاملہ. ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ادھر سے نکال کے لاتے ہیں. اگر خان صاحب کی بات ہوگی تو وہ تو پھر کورٹ مارشل کی بات نہیں ہے نا جی. اگر ایک سویلین اس میں انوالو ہوگا وہ تو پھر بات عدالت میں جائے گی. لیکن خان صاحب خود یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے, اور میرا ملٹری کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پلان ہے میرے ملٹری ٹرائل کرنے کا. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے, لیکن سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور اس سے بڑا ظلم
یا زیادتی نہیں ہو سکتی اس ملک کے ساتھ کہ آپ پاپولر ترین لیڈر کو ملٹری ٹرائل میں یا کورٹ میں لے کے چلے جائیں, پوری قوم خلاف ہو جائے گی. ٹھیک, یہ تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوگا. دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ سویلین کورٹس جو ہیں اسی میں ٹرائل ہونا چاہیے, یہی اصول بھی ہے. لیکن سر آپ نے کہا کسی انویسٹیگیشن سے نہیں بھاگ رہے, اگر ہو گیا, ہم تو فیس کر رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا علی محمد صاحب, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا عوام کو سڑکوں پہ نکال سکیں گے؟ آئے گی عوام سڑکوں پہ اگر ایسا ہو گیا تو؟ پری میچور ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس لیول تک بات جائے گی کہ اتنے بڑے آدمی, ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کے آپ کے ایک لیڈر کو آپ کسی بودے قسم کے بیکار قسم کے چارجز میں آپ ملٹری ٹرائل میں لے کے چلے جائیں. یہ تو بہت زیادتی ہوگی ملک سے, اس لیے کہ قوم پہلے ہی بہت زیادہ خدشات ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہے, لوگوں میں بہت زیادہ ایک پسمردگی ہے, ایک ہوپ ختم ہو رہی ہے, ایک فاصلہ میں دیکھ رہا ہوں, قوم کے ادارے کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے تو وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. اس وقت تو میں جب 27 جولائی کو نکلا ہوں, میں نے وہ بات کی تھی اور آج بھی وہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. کیا ایک عمران خان کے لیول کے لیڈر کو ملٹری کورٹ میں لے جا کے کون سا سیاسی استحکام آئے گا؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب ملک کو چلا سکتے ہیں؟ 16 مہینے وہ بیٹھے تھے. شہباز شریف صاحب چلا نہیں رہے ملک کو, چلا ہی رہے ہیں. اب کون چلا رہا ہے پھر؟ اگر وہ نہیں چلا رہے تو پرائم منسٹر تو وہی ہیں. پھر پاکستان کو چلا دیا انہوں نے. آپ کو فیل ہوتی ہے, کوئی گورنمنٹ فیل ہوتی ہے, کوئی منسٹرز کے آپ کو نام پتہ ہے نہیں تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کون چلا رہا ہے پھر؟ کون چلا رہا ہے؟ آپ پتہ کریں نا, آپ ہی میڈیا میں کون چلا رہا ہے. منسٹرز وی پی این استعمال کر کے ٹویٹس کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے زیادہ منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خود ایک چینل کو بند کریں اور پھر آپ وی پی این لگا کے اس پہ ٹویٹ کریں, یعنی کہ مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے. آپ نے پاکستان کو بنانا ریپبلک سے آگے کی چیز بنا دی ہے. عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ مہنگائی کی جو سچویشن ہے, جو آپ کا 30-35 ہزار کا ملازم ہے, وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ حالت بری ہوئی بھی ہے, چیخے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. ہمارے خلاف جو مہنگائی پہ نکلے تھے, فضل الرحمان صاحب نکلے تھے, مریم بی بی نکلی تھی, بلاول صاحب نکلے تھے, آج مہنگائی کدھر ہے؟ آج کسی کو نظر آ رہی ہے؟ حکومت کون چلا رہا ہے پھر؟ جو چلا رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا, چونکہ آپ تو یہ نہیں مان رہے کہ میاں شہباز شریف چلا رہے ہیں. دیکھیں جو بھی چلا رہا ہے, جو بھی چلوا رہا ہے, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے, یہ سمجھ آنی چاہیے کہ شہباز صاحب سے نہیں چل رہا, شہباز صاحب سے نہیں چل رہا, وہ نہیں چلا سکتے. جس آدمی کو لارا دیا گیا تھا وہ اب شاید واپس نکلنے کے چکر میں. دیکھیں لیڈر تو ان کے میاں نواز شریف صاحب تھے نا. میاں صاحب کیوں لیڈر نہیں ہے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ کچھ تو مسئلہ ہے. پھر وہ بیرون ملک چلے جائیں گے واپس, تو کیا رکھا ہے ان کے لیے اب یہاں پہ؟ تو جو حکومت اس وقت چلا رہا ہے وہ خان صاحب کو آنے دے گا باہر؟ مارکیٹ میں تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ میاں صاحب شاید بہت پہلے جانا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی پاکستان میں ابھی تک ہیں. دیکھیں وہ کیوں پاکستان آئے تھے؟ کیا مری کی سڑکوں پہ گھومنے کے لیے آئے تھے؟ سمپل میجورٹی لینے آئے تھے. نہیں ملی, وزیر اعظم عوام بیچ میں کھڑی ہوگی. میں نے ایک بات کی تھی, شاید میں خان صاحب کے کسی کیس میں گیا تھا کچہری میں, اور الیکشن سے پہلے تھا وہ شاید, میرے بھی وہاں 25 مئی کے کیس چل رہے تھے. میرے سے میڈیا نے پوچھا کہ کیا میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ تب الیکشن 8 فروری کا نہیں ہوا تھا. میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ وزیر اعظم کی کرسی اور میاں صاحب کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہے. عوام نے ثابت کر دیا. 22 اگست کا جلسہ کیوں منسوخ کیا گیا؟ 2 وجوہات تھیں. مذہبی ہمارے لوگ آئے تھے اور سپریم کورٹ میں بڑا حساس کیس تھا. میں سمجھتا ہوں خوشی کی بات ہے کہ مبارک ثانی کیس میں جو ایک بہت متنازع فیصلہ آیا تھا, اور اس میں تحریک انصاف کا بڑا ایکول رول ہے. قومی اسمبلی میں میں نے اور ہمارے علائے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, اور پھر سپریم کورٹ میں حامد رضا صاحب خود پہنچے تھے, ہمارے وکیل سردار کھوسا بھی وہی موجود تھے. تو ایک طرح سے ہم ایکول سٹیک ہولڈر تھے اس کیس میں, اور یہ خدشات تھے کہ چونکہ مذہبی ہمارے لوگ آئے ہیں, کوئی سچویشن سیکورٹی کی کریٹ نہ ہو جائے, یہ خان صاحب کو بتایا گیا. اور دوسرا کہ خدا نخواستہ جو یہ کس نے خان صاحب کو بتایا؟ میں کرتا ہوں کہ جو صرف 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے جو NOC کینسل کی ہے, ایسا نہ ہو کہ جو بے شمار قافلے پختونخوا سے آ رہے ہیں, جو پنجاب سے لوگ نکلیں, وہاں مڈ بھیڑ نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو دوسرا 9 مئی ہو جائے, خون خرابہ ہو جائے. اب خان صاحب اگر سیاستدان ہوتے, صرف سیاستدان ہوتے, تو وہ یہ جلسہ کبھی کینسل نہ کرتے, چونکہ وہ ایک لیڈر ہے. اس لیے اس نے کینسل اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے ورکر کو اپنے بچوں جیسا سمجھتا ہے. ایسا نہ ہو یہاں خون بہے, اور یہ جو پولیس والے وردی میں کھڑے ہو کے وہاں اگر شیلنگ کر رہے ہوتے یا وہ سٹاپ کر رہے ہوتے, وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں نا. پولیس والے کوئی ہندوستان سے تو نہیں آئے. تو عمران خان صاحب وہ آدمی نہیں ہے جو اپنے ورکر کو اپنے پولیس سے لڑائے گا. عمران خان صاحب 18 مارچ کو بھی پرامن تھا جب ان کو مارنے یا اٹھانے کی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب 9 مئی کو بھی پرامن تھے, وہ 22 اگست کو بھی پرامن تھے, اور انشاءاللہ 8 ستمبر کو بھی پرامن ہوں گے. ٹھیک. آپ نے کہا خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا.
پیغام کس نے پہنچایا تھا؟ اعظم سواتی پیغام لے کر گئے تھے اور کس کی طرف سے پیغام لے کر گئے تھے خان صاحب کے پاس؟ دیکھیں میں چونکہ اس میں زیادہ پریوی نہیں تھا، لیکن کور کمیٹی کو بریفنگ دی گئی صبح جب اعظم سواتی صاحب نے پریس ٹاک کی، میرے خیال میں 9 بجے پریس ٹاک کی. ویسے جیل کھل جاتی ہے، ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے؟ نہیں کھلتی، میں بتاتا ہوں اس کا. تو سواتی صاحب نے جب وہ پریس ٹاک کی ہے، پھر بعد میں میری سواتی صاحب سے بات بھی ہوئی، تو سواتی صاحب نے مجھے بتایا، سن کے وہ مسکرا رہے ہوں گے یہ بات، کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو بڑا برا حال ہوگا. کہ نہیں، آپ نے ہمیشہ پارٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے، سواتی صاحب کی قربانیوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور سواتی صاحب نے مشکل کام کیا، اور انہوں نے وہ جو انفارمیشن ان کو دی گئی تھی وہ جب خان صاحب کے سامنے رکھی، وہ آدمی بڑا آدمی ہے، وہ لیڈر ہے، اس نے اپنا دل بڑا کیا. پرسوں جب میں ملا ہوں مجھے فیل ہوا ہے کہ خان صاحب نے بڑا بھاری دل سے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ اس جلسے کے لیے بڑے ہی واز لوکنگ اپ ٹو دیٹ، کیونکہ ان کی جو انفارمیشن تھی کہ پورے ملک سے لوگ نکل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کہاں انفارمیشن گئی ہے، بڑی جگہ سے یہ بات ہو رہی ہے. کور کمیٹی میں بریفنگ ہمیں دی گئی، کچھ انفارمیشن جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو بھی دی گئی تھی. عمر یوسف صاحب بھی ایک رات پہلے ملے تھے خان صاحب سے، شبلی صاحب بھی میٹنگ میں تھے. وہ بھی ملے تھے علی امین گنڈا پور خان صاحب سے ایک رات پہلے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، خواجہ آصف نے پہلے ان کی بات کرتے ہیں ذرا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ آپ کا ناکام ہو جانا تھا، اس لیے آپ لوگوں کی طرف سے خود اپروچ کیا گیا تاکہ یہ جلسہ جو ہے یہ کینسل کروا دیا جائے. اور گورنمنٹ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا، اور اعظم سواتی کو خان صاحب نے خود طلب کیا تھا. لیکن پھر تو میرے خیال میں سب سے بڑا ان کا جواب ہی ہے خواجہ آصف صاحب کا، کہ آپ کو تو پھر فوری طور پہ NOC جو کینسلیشن ختم کرنی چاہیے تھی، کہ ہم جلسہ کرتے، ہم مجبور ہو جاتے جلسہ کرنے. ہاں، ہم ایکسپوز ہو جاتے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے کہا، آپ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی محمد صاحب کہ اس کو کینسل کر دیں. کل اجلاس میں کراتے ہیں تو ان سے تھوڑی سی وہ ان کو میں کیا دیتا ہوں، خمیرہ گاؤ زبان استعمال کریں، کیونکہ آج کل ایسے بیانات دے رہے ہیں جو کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ ان کے اپنے بیرسٹر عقیل صاحب نے یہ بات کی ہے، بات آئی ہے کہ حکومت نے انفارمیشن دی کہ جناب کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ جلسہ خیر تھوڑا مؤخر کر دیں. اور تارڑ بھی کہہ چکے ہیں، وہ بھی مان چکے ہیں اس بات کو. آپس میں فیصلہ کر لیں، آپس میں پہلے نون لیگ فیصلہ کر لے کہ خواجہ صاحب صحیح ہیں یا ان کے باقی لوگ صحیح ہیں. مطلب خان صاحب نے خوشی دل سے یہ جلسہ کینسل کیا؟ نہیں، مطلب مرضی سے کیا، بھاری دل سے کیا. اچھا، ان کی بہن کیوں نہیں پھر کنونس؟ لیکن ایک بات ہے، وہ تو بڑے سوالات اٹھا رہی ہے. ایک بات ہے، آخر میں جا کے پورا حکومت، پورا سسٹم ایک آدمی کے سامنے پھر گیا ہے، حاضری دی ہے. اچھا. اور اس آدمی نے پھر آپ کو جو ہے بتایا ہے کہ لیڈر کون ہے، اس نے اسپیس کریٹ کی ہے. دیکھیں آخر میں آخری فیصلہ کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا نا. اگر عمران خان کہتے کہ نہیں جلسہ کرنا ہے تو ہمارا تو وزیر اعلیٰ کفن باندھ چکا تھا. 8 سپٹمبر کو بھی یہی ہوگا کہ پورا سسٹم جا کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر آخری فیصلہ ایک آدمی کا ہوگا اور یہ کینسل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اسی رات بیرسٹر گوہر صاحب کو ایک NOC دی ہے اور ایک ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ 8 ستمبر کو انشاءاللہ آپ کو ہم سیکورٹی بھی دیں گے، پروٹیکشن ہوگی، اور ایک بہتر میرے خیال میں ترنول سے بہتر جگہ پہ جلسہ ہونا چاہیے. کوئی حساس معاملہ، کوئی سیکورٹی ایشو یا کسی کا کوئی پیغام پہنچایا جائے گا، پارک ہو جائے یا پریڈ گراؤنڈ ہو، یا پریڈ گراؤنڈ ہو جہاں ہمارے جلسے ہوا کرتے تھے. آنے دیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کو، ہمارا ہی شہر ہے، ادھر ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. کس چیز کا ڈر ہے تحریک انصاف سے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اپنے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ آنے دو پاکستان. کہتے ہیں کبھی گرین بیلٹ جل جاتی ہے، کبھی PTV پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی وائلنس ہو جاتا ہے بہت زیادہ، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو جاتا ہے. سب سے بڑا شاید جلسہ تھا 25 مارچ تھا یا کون سی تاریخ تھی، جب ہماری حکومت کے آخری دنوں میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں خان صاحب نے وہ ایک لیٹر لہرانے کی بات کی تھی. وہ میرے خیال میں تو خان صاحب کے سب جلسوں میں رہا ہوں، میرے خیال میں عمران خان کا سب سے بڑا جلسہ تھا وہ، شاید مینار پاکستان سے بھی بڑا جلسہ. جو میں واقعات بتا رہی ہوں وہ بھی تو ہوئے ہیں نا، اسے بھی تو کوٹ کیا جاتا ہے نا کہ جلسے کی اجازت وہ کہتے ہیں دودھ کا جھلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہمارے ہمیشہ جلسے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. ہمارے جلسے ہمیشہ پرامن رہے ہیں. ہاں ان کو رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا جلسہ ہونے کے بعد ان کی سیاسی کشتی جو پہلی ڈما ڈول ہے وہ کہیں اس کی لٹیا ہی نہ ڈوب جائے، تو سیاسی طور پہ وہ رسک نہیں لے سکتے. باقی ریاستی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے. تحریک انصاف کا جلسہ ہو جائے گا، ثوابی میں جلسہ ہوا، پرامن ہوا، ہم سب گھر چلے گئے. حکومت ہے آپ کی اپنی، وہاں پہ کس نے روکنا ہے آپ کو؟ تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ثوابی جلسہ ہو گیا نا بہت بڑا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حکومت ختم ہو گئی؟ نہیں، تو جلسے سے کہاں ہوتی ہیں حکومت؟ تو پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ دھرنوں سے کہاں ہوتی ہیں؟ اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دینا. دیکھیں گے 8 ستمبر کو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ روک دیا
NOC کینسل ہو گیا پھر کیا ہوگا, کیا کرے, کچھ تو سوچا ہوگا نا آپ نے, خان چونکہ خان صاحب نے کہا یہ آخری وارننگ ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بار ہم نے جلسہ انشاءاللہ کرنا ہے. کوئی پلاننگ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی تصادم ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو؟ کی طرف نہ ہم جائیں گے, 3 جلسے کینسل ہو چکے ہیں آپ کے, نہ ہم جائیں گے تصادم کی طرف, نہ کبھی گئے ہیں. لیکن حکومت اگر یہ NOC کینسل کرتی ہے ہم عدالت میں ضرور جائیں گے, اور یہ حکومت فلی ایکسپوز ہو جائے گی جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے. اتنی بڑی کمٹمنٹ کرنے کے بعد, ایک ریکویسٹ کرنے کے بعد کہ آپ جلسہ نہ کریں, تصادم ہو جائے گا, اگر اس کے بعد یہ پھر بھاگتے ہیں تو پھر ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا کوئی رابطہ ہوا ہے, یا یہ صرف جلسے کے حوالے سے ہی صرف پیغام رسانی ہوئی ہے, یا کوئی آگے بات بڑی ہے, کوئی ڈیل کا امکان ہے, کوئی رابطے وغیرہ, کوئی بات چیت, کوئی ڈائلاگ؟ میرے نالج میں نہیں ہوا ہے. میرے نالج میں نہیں ہے. اچھا, کسی نے بتایا بھی نہیں؟ ہو بھی سکتا ہے, مطلب یہ سمجھو کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں. اگر دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن اگر کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ بھی بڑی فکر کی بات ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ایک انتہائی ذمہ دار ادارے کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی یا پورے سسٹم کا کوئی رابطہ نہیں ہے, تو اس کا تو پھر مطلب ہے پاکستان بڑے خطرے والی پوزیشن. جبکہ خان صاحب انہی سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, کسی اور سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کے مفاد میں پاکستان سب سے بات, عمران خان صاحب سب سے بات کر سکتے ہیں. آپ نہیں کرتے, لیکن کر سکتے ہیں, لیکن کرتے نہیں نا. آپ سیاسی جماعتوں کو تو آپ سیاسی حقیقت سمجھتے ہی نہیں. حکومت نے کبھی کوئی سیریس اسٹیپ لیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے ان کے پاس, اور ابھی آپ نے کہا اقتدار بھی نہیں ہے. کدھر تیار ہیں؟ کبھی یہ لوگ کوئی ان کا کوئی وفد آیا ہے, کوئی سنجیدہ وفد آیا ہے, کوئی اپوزیشن چیمبر میں آیا ہے, کوئی اسد قیصر صاحب کے ساتھ کوئی کسی نے مجھ سے رابطہ کیا ہو؟ ویسے مذاکرات تو کافی ہوئے ہیں خان صاحب. آپ لوگ کچھ بات بھی کرتے تھے تو وہاں خان صاحب وہاں سے ویٹو کر دیتے تھے. پھر بدیال صاحب کے دور میں بھی کافی دفعہ یہ کوششیں تو ہو چکی ہیں. وہ جو لوگ تھے وہ کب کے چلے گئے. دیکھیں جب آپ اپنے لیڈر کے لیے بات کرتے ہیں, لیڈر جو ہے حالانکہ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہوتا, لیکن روحانی طور پہ لیڈر آپ کے لیے ایک فادر فگر ہوتا ہے. آپ جب وہاں جاتے ہیں آپ اپنی دکان سجانے نہیں جاتے, آپ اپنے لیڈر کے لیے بات کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ جاؤں, میں بات کروں اور وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی حق بات پہ میں ریلیف لے کے نہ ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ میں منافقت نہ ہو. اور انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا, پشاور والے نے بھی دیکھ لیا اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ لامتناہی نہیں ہے, وہ کھینچ لیتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی سن کے ناراض نہ ہو جائے, لیکن اگر اس وقت میں ایک بھی کوئی حقیقی معنوں میں عمران خان صاحب سے مخلص آدمی ہوتا, کبھی حالات اتنے نہ بگڑتے. کچھ گڑبڑ اپنے اینڈ پہ بھی ہے اس کا مطلب. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ایک جنرل ایشو پہ جا کے بیٹھیں اور اگر دوسری طرف بندہ بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو تو آپ کو بیچ کا گراؤنڈ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میری یہ بات ہے, آپ کی وہ بات ہے, تو آپ میری بات پہ راضی نہیں ہوں گی, بیچ میں مڈل گراؤنڈ پہ تو بات ہو جائے گی نا. کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں اور میں اپنے لیڈر کے لیے کچھ بھی ریلیف لے کے نہ ہوں, یا پاکستان کے لیے کوئی راستہ نہ نکال سکوں؟ Where there is a will, there is a way. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. لیس الانسان الا ما سعى, there is nothing but that for which you strive for. اگر میں جاؤں گا اور میں بیٹھتا ہوں کسی کے سامنے, یا کوئی بھی شخص کے سامنے بیٹھتا ہے کہ پاکستان کی بات ہے بھائی, یہ عمران خان ایک تو نہیں ہے نا. جو میں نے 9 اپریل کی رات کہا تھا, 9 اپریل کی شاید, کہ ہمارے بھی پیچھے لوگ ہیں, تو پھر دنیا نے دیکھ لیا نا. اگلی شام کو دیکھ لیا, عمران خان کی کال نہیں تھی, قوم خود سے نکل آئی عمران خان کے لیے. اور 8 فروری کو بھی قوم خود سے نکل آئی عمران خان کے لیے. یہ عمران خان کے لیے نہیں نکلی, 8 سپٹمبر کو بھی نکلے گی, یہ اس جھنڈے کے لیے نکلی تھی. 8 سپٹمبر کو بھی نکلے گی, چونکہ کریک ڈاؤن سے نا لوگ بڑے خوفزدہ بھی ہیں جو 2 سال سے ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے اوپر ہمیں اپنی قوم پہ ٹرسٹ ہے, ہمیں اپنے قوم پہ اعتماد ہے, نکلے گی. میں یقین کریں, میں الیکشن کے بعد, بلکہ رہائی سے پہلے تو کم تھا, لیکن الیکشن کے بعد تو جدھر میں جاتا ہوں, پیٹرول پمپ پہ, کل پورا دن ورکشاپ میں گزارا, گاڑی میں کچھ مسئلہ تھا, کہیں بازار میں, اب تو جانا بڑا کم ہے, لیکن بازار میں اگر جاؤں, کسی جگہ روڈ پہ کوئی مل جائے, ایک بات ہوتی ہے, خان کو کب نکال رہے ہیں, خان صاحب کب آ رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے, پوری قوم ایک سوال کر رہی ہے, خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں. اور یہ وہ سوال ہے جو خان صاحب اپنے وکیل سے نہیں کرتے کہ میں کب باہر آؤں گا یا کب باہر مجھے جانا ہے. آپ کے خیال میں خان صاحب جو ہیں, ان کو اپنے رب پہ یقین ہے, ایمان والا آدمی ہے. آپ کے خیال میں خان صاحب جیل سے باہر کب تک آ جائیں گے؟ چونکہ آپ کے جو لوگ آتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے, ہر کوئی مختلف تاریخ میں دن تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میری ایز اے پولیٹیکل ورکر فیلنگ یہ ہے کہ شاید ابھی یہ سسٹم زیادہ دیر خان صاحب کو اندر رکھ سکنے کا متحمل نہیں ہے. قوم کے صبر کا ایک پیمانہ ہے. میں جدھر جاتا ہوں قوم کو اپنے سارے مسئلے بھول گئے ہیں. یقین کریں, کسی شادی میں, خاص کر غمی شادیوں میں کم جاتا ہوں, خان صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت کم گیا ہوں. پرسوں رات ایک شادی پہ ادھر گیا ہوں,
غمیوں میں بہت جاتا ہوں. ہر جگہ ایک سوال ہے, خان صاحب کو کب باہر لا رہے ہیں, عمران خان کب باہر آ رہے ہیں, ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں جلدی باہر آئیں گے. میرے خیال میں سسٹم میں اب اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ زیادہ عرصہ اندر رکھ سکے, پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے؟ چونکہ علی محمد صاحب جب خان صاحب ایک قدم آگے بڑھ کے کوئی بات کرتے ہیں نا تو آگے سے 2 قدم اور زیادہ آگے بڑھ کے پھر بات کی جاتی ہے. یاد ہے ابھی کچھ دنوں پہلے سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں چل رہی تھیں, جب خان صاحب نے جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کی بات کی تو کہا گیا کہ جب خان صاحب کا ٹرائل ہوگا, عمران خان کا ہوگا, تو وہ اوپن ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں ایک قدم ذرا پیچھے ہٹنا چاہیے؟ میں کوئی سخت بات کسی کو کرنا نہیں چاہتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اصل وارث جو ہیں وہ اس کے عوام ہیں. عام اردو الفاظ میں یہ کہ کسی کو ماما نہیں بننا چاہیے پاکستان کا. پاکستان کا ماما ایک ہی تھا جو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح دفن ہے. باقی سب نے اپنا اپنا رول کرنا ہے. DGISPR نے اپنا رول ادا کرنا ہے, آرمی چیف نے اپنا کرنا ہے, وزیر اعظم اگر عمران خان بنتے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے, چیف جسٹس صاحب کا اپنا رول ہے. اور ہماری لڑائی آپس میں نہیں ہے, لڑائی ان سے ہے جو بارڈر پار بیٹھا ہے, جو ہمارا مذاق اڑاتا ہے, جو اب ہمارا مذاق اڑاتا ہے. نریندر مودی جو ہمارے خون کا پیاسا ہے, وہ لوگ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, وہ جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں, وہ جو کشمیر پہ انہوں نے خونی پنجے گاڑے میں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو آپس میں لڑ کے نہیں فارغ ہو رہے, گتھم گتھا ہیں ایک دوسرے کو. خان صاحب نے آپ کو 22 اگست کو دکھایا نا کہ وہ اپنی انا کے حمالے پہ نہیں بیٹھے, جب ان کو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں. وہ ایک لیڈر ہے. کیا یہ ملک صرف عمران خان کا ہے؟ کیا عمران خان نے ٹھیکہ لے رکھا ہے قربانیوں کا؟ باقی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے سارے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. قوم کا سب سے بڑا لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے, وہ گولیاں کھا کے سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھا, اس کو کیا پڑی تھی؟ وہ شہزادی کی زندگی گزار رہا تھا, اسے کیا پڑی ہے؟ کیا لگے کہ وہ بیٹوں سے اپنے 3-4 سالوں سے بیٹوں سے نہیں مل پایا؟ وہ اندر جو ہے بیٹھ کے ایک ملنگ آدمی آپ کے لیے اپنی زندگی کی قیمت پہ قربانیاں دے رہے ہیں. سب کو سپیس دینی ہوگی, کیونکہ یہ ملک سب کا ہے, صرف عمران خان کا نہیں ہے. ٹھیک, علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.